भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजी और आबी दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, भारत की जारहाना पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। भारत की आबी जारियत के भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तानी अवाम मादर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। कौम की नजरें बाहिम्मत बासलाहियत अफवाज पर हैं। मार्क़े हक की कामयाबी हमारी कौमी यकजहती और तमाम रियासती इदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। मार्क़े हक की कामयाबी कौमी अज़्म और इदारा जाती हम आहंगी का मज़र है। अफसरान मुस्तकबिल की जंग के खुद को तैयार रखें। स्टाफ कॉलेज क्वेटा आमद पर फील्ड मार्शल का कोर कमांडर क्वेटा और कमांडेंट कॉलेज ने इस्तकबाल किया। फितनाल हिंदुस्तान का सूर, अब बलोचिस्तान में एक दफा फिर आम बलोचों पर हमला। सुराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलेदी शहीद हो गए। फितनाल हिंदुस्तानी के 20 से 30 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने बैंक और मार्केटों समेत सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से बलोच बच्चों और औरतों को बचाने के दौरान अपनी जान की परवाह करते हुए सुराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलेदी शहीद हो गए। FC को आता देखकर दहशतगर्द दुम दुमाकर भाग गए। फितनाल हिंदुस्तान ने बलोच खवातीन और बच्चों को टारगेट करके एक दफा फिर साबित किया कि इन इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सुराब में दहशतगर्दों ने बलोच औरतों और बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि सुराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलेदी ने बलोच रिवायात की पासदारी और रियासत के पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की तकमील करते हुए जान कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। An escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. भारत के साथ तनाव मौजूद, आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शबशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हालिया तनाज़ों में दोनों ममालिक जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तरफ नहीं गए, ताहम सूरत हाल बहुत खतरनाक थी। इस बार लड़ाई तनाज़ा कश्मीर तक महदूद नहीं रही। दोनों ममालिक की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। आइंदा स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। दोबारा ऐसी सूरत हाल मुतनाज़े इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैलेगी। हालिया तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। दोनों ममालिक तनाज़ा से पहले वाली सरहदी फौजी तैनाती की सतह पर वापस आने के करीब हैं। कोई बैक चैनल बातचीत हो रही है, ना गैर रस्मी मुज़ाकरात। मसाइल बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन्हें मैदान जंग में हल नहीं किया जा सकता। भारत ने पहलगाम हमले के 24 घंटे बाद से इंतास मुआहिदे की मुअत्तली का ऐलान किया, जो पाकिस्तान को कबूल नहीं। Pakistan being home to over 13,000 glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries. इंतास मुआहिदे की खिलाफवर्जी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार करते हुए कहा, सियासी मकासद के लिए करोड़ों इंसानों के पानी के हक को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह गजा में
مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے. اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے. عالمی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے اور پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرے. وزیر اعظم شہباز شریف دوشنبے سے اسلام آباد پہنچ گئے. شہباز شریف نے ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کیا. پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. بی جے پی رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف. کہا چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے. مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں. امید ہے مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے. بی جے پی رہنما سبرامنیم سوامی کا مودی اور امت شاہ سے مصافی ہونے کا مطالبہ. پاکستان کی بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت. عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ہانگ کانگ میں کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ہمسایہ ملک کی اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک مسئلہ کشمیر تنازع بنا رہے گا. عالمی تنازعات خطے اور عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں. امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے. موجودہ حالات میں سفارتکاری، ثالثی مذاکرات اور عالمی تعاون ناگزیر ہے. اسحاق ڈار نے بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کر دیے. اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے 10 روز میں دوسری ملاقات. ہانگ کانگ میں ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے ثالثی کی عالمی تنظیم کے قیام پر چینی وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کی. 9 مئی کیس میں تحریک انصاف کے ایم این اے عبداللطیف کو سزا. پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 9 مئی تھانہ رمنا پر حملے کے کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی. عدالت نے ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 ملزمان کو سزا سنا دی. پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم، میر خان، شاہ زیب، سہیل خان کو تحویل میں لے لیا. عدالت نے حاضر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. قوم کو 9 اور 10 مئی میں فرق کو سمجھنا ہوگا. جیل میں بیٹھا شخص قوم کا ہمدرد نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں تقریب سے خطاب. کہا قوم کو میزائل نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے. جو فتنہ فساد والوں کی باتوں میں آیا وہ جیلوں میں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ جلاؤ گھراؤ کرو تو آپ ایسا نہیں کرنا. پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے. چاہتی ہوں کہ آپ ملک کے لیے بنیان و مرصوص بنے. جب قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو کوئی اسے ہرا نہیں سکتا. پاکستان نے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی. ایک ایونٹ نے پوری قوم کو یکجا کر دیا. رافیل طیاروں پر بھارت کو بڑا غرور تھا، ہمارے طیاروں نے اسے تباہ کیا. بھارت سے جنگ جیتنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے سبکدوش کنٹری ڈائریکٹر ناجے بن حسین کی ملاقات. ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان کو سیاسی استحکام اور قومی اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے. صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور وفاقی وزیر علیم خان کی قیادت میں وفود کی ملاقات. صدر مملکت نے ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے باہمی تعاون، قومی اتحاد اور یکجہتی بہت اہم ہے. تمام جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنا کر عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکے. مسائل کے حل کے لیے ہر فرد اور مکتب فکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نوجوانوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے آنا چاہیے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اداروں کو تعاون کو فروغ دینا ہوگا. وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی سے ہی ترقیاتی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں. صدر مملکت سے پارٹی کارکن مائرہ ہاشمی کی بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ملاقات. صدر نے کہا کسی بھی تنظیم کی اصل طاقت اس کے مخلص کارکن ہی ہوتے ہیں. 18 سال سے کم عمر میں شادی ناقابل ضمانت جرم قرار. صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیے. قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریقین 18 سال سے کم عمر کے ہوں اور خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے ہوگا. اور 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرے گا تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی. والدین بچوں کی کم عمری میں شادی کریں یا اسے روکنے میں ناکام رہے تو 3 سال تک قید بامشقت اور جرمانہ ہوگا.
پارلیمنٹ کا 18 سال سے کم عمر شادی کو غیر قانونی قرار دینے کا بل غیر شرعی ہے. صدر نے خلاف شریعت بل کو منظور کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا. JUI کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں کہ بل قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا. اس قانون کو ہر پلیٹ فارم پر اٹھایا کریں گے اور آئین پاکستان قرآن و سنت کے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک و شبہات کو تقویت ملے گی. پاکستان کا کابل میں سفیر لگانے کا اعلان. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ. کہا حالیہ دورہ کابل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کے فیصلے کیا گیا ہے. یقین ہے کہ یہ قدم باہمی روابط میں مزید اضافہ کرے گا. اقتصادی، سیکیورٹی، تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا اور دو برادر ممالک کے درمیان مزید تبادلوں کو فروغ دے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی نمائندہ جیمسن گریئر نے ویڈیو کانفرنس میں گفتگو کی. تکنیکی سطح پر آئندہ ہفتوں میں تفصیلی مذاکرات پر اتفاق. وزیر خزانہ کی اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین نے تعمیری ماحول میں مواقف کا تبادلہ کیا. مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار. بجٹ میں تنخواہ پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز. ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز ہے. 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 15 سے کم کرنے اور 12.5%، جبکہ 2,67,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس 25% سے 22.5% اور 3,33,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 30 سے کم کر کے 22.5% کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان اور IMF کے ورچوئل مذاکرات. سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز. پیداواری صنعت کے لیے خصوصی اقدامات تجویز. تعمیراتی صنعت کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی. پیداواری صنعت کے لیے خام مال پر 200 ارب کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان ہے. سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب. آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی. اجلاس میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر خزانہ کی زیر صدارت کرپٹو کرنسی پر اجلاس 2 جون کو ہوگا. اجلاس میں ڈیجیٹل کرنسی کے ضابطوں اور دیگر امور کے اوپر غور کیا جائے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین SECP، سیکرٹری قانون اور دیگر حکام اجلاس میں شریک ہوں گے. وزارت خزانہ کے مطابق اجلاس میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیے نئے قوانین بنانے پر بات ہوگی. اجلاس میں ڈیجیٹل کرنسی کا محفوظ استعمال یقینی بنانے پر غور ہوگا. نئی ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بات چیت ہوگی. اگر کرپٹو کرنسی کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لایا عمل تیار ہوگا تو مالی نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے اقدامات زیر غور لائیں گے. PTI نے بجٹ اجلاس کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے. PTI رہنماؤں کی تحریک انصاف آئین کے سربراہ محمود خان چکزئی سے ملاقات. اسد کیسر کی قائمہ کمیٹی سے استعفے پر عمل نہ ہونے پر چکزئی سے معذرت کر لی. محمود خان چکزئی PTI قیادت کی سستی پر ناراض. کہا بجٹ اجلاس قریب اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا. PTI اور تحریک تحفظ آئین کا حکومت کو بجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے پر اتفاق. مالیاتی بل کی پیشی پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ. PTI کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت کی یقین دہانی. بانی PTI 190 ملین پاؤنڈ کے خرد برد کے جرم میں سزا یافتہ قیدی ہیں. اپنی بے گناہی ثابت کریں، عدالت رہا کر دے گی. بانی نے کہا کہ ملک کی خاطر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال پہلے کر لیتے. PTI رہنما رؤوف حسن کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا PTI اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی اور جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. صدر مملکت آصف زرداری، نواز شریف اور دیگر کے خلاف توشخانہ گاڑیوں کا کیس. FIA کی جانب سے کیس کا چالان پیش نہ کیا جا سکا. عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ ابھی گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد چالان پیش کیا جائے گا. FIA عدالت اسلام آباد نے کیس کی سماعت 30 جون تک ملتوی کر دی. گاڑی کے اندر رکھنے کی ہدایت.
الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں سے متعلق جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. جواب میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے کبھی کسی مخصوص نشستوں کی استدعا نہیں کی. تحریک انصاف کو ریلیف دیا جائے اختیار سے باہر جا کر دیا گیا. مخصوص نشستوں کی فہرست پولنگ سے قبل ہی جمع ہوتی ہے. 39 ارکان کو قانونی طریقے کے برعکس تحریک انصاف کارکن قرار دیا گیا. 12 جولائی کے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی سے بدل دیا گیا. اکثریتی ججز نے 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کو وضاحت پر نوٹس نہیں کیا. اکثریتی فیصلے میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے موجود تھی. اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہوئی. فوجی عدالتوں میں شام شہریوں کے ٹرائل کا مقدمہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ جاری کر دیے. کہتے ہیں دنیا میں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے والے فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں اور درست نہیں. منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے ان مقدمات کو سمجھنے کی بجائے اپنے مقاصد کے لیے فوجی اقدامات پر انحصار کر رہے ہیں. ہم فوجداری عدالتوں سے یہ توقع رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بغیر ثبوت کے افراد کو مجرم ٹھہرائیں تو منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزی ہوگی. اور جب استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت یا مواد موجود نہ ہو تو فوجی عدالت سزا کیسے دے سکتی ہے؟ فوجی افسران جو فوجی عدالتوں کی صدارت کرتے ہیں وہ فوج معاملات میں مہارت رکھتے ہیں اور ان افسران کے پاس عدالتی تجربہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دیوانی مقدمات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. فوجی عدالتوں کو عام عدالتی نظام کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل. زائد المیعاد شناختی کارڈ پر جاری تمام سمز فوری بلاک کرنے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 2017 سے شناختی کارڈ پر جاری سمز بند کی جائیں گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ. چیئرمین نادرا نے بتایا کہ زائد المیعاد یا انتقال کرنے والے افراد کی شناخت کارڈ پر جاری سمز بند کی جا رہی ہیں. شہریوں کی بائیو میٹرک معلومات کے غلط استعمال کا خطرہ ہے. نادرا کے محفوظ ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چہرے کی شناخت کا نظام استعمال کیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا.